अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे और पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। चलिए लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक नया और फ्रेश वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू बाल भारती छठी जमात के लिए। हमारी मीडियम है उर्दू, मज़मून भी उर्दू है, जमात शशुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 20 हेलन केलर, ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो आपको पूरा सबक समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले हेलन केलर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने बनाए थे, आपने देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई रिकैप ले लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हेलन केलर की कहानी आगे बढ़ गई थी। ठीक है, देख लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या देखा। चलिए, तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने बात की हवा से खमसा की। काय की बात की? हवा से खमसा, यानी देखना, छूना, सूंघना, चखना और सुनना, ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर एक आम इंसान की ज़िंदगी बेहिस और बेमज़ा होकर रह जाती है ना। जानते हैं ना आप लोग हवा से खमसा? कौन कौन से हमारे हिस्से अज़ा? नाक है जिससे हम सूंघते हैं, आँखें है जिससे हम देखते हैं, चखना ज़बान से हम चखते हैं, सुनना कान से सुनते हैं, और छूना यानी हमारी जिल्द, इससे हम छूते हैं, महसूस करते हैं ठंडा है, गर्म है, कैसा है। तो ये हमारे हिस्से अज़ाए और इसको कहते हैं हमारे हवा से खमसा। ये एक इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज हम जिस लड़की की कहानी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हेलन केलर, वो बाज़ हवा से खमसा से महरूम थी। उसके पास कुछ हवा से खमसा नहीं थे। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी रुकावट को अपनी तरक्की में हायल नहीं होने दिया। उसी की कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमारे सबक का नाम भी है हेलन केलर। तो ये पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं। उसके अलावा पिछले वीडियो में हमने देखे कि किस तरह वो बीमार हुई और फिर किस तरह उसके डैडी मम्मी यानी मम्मी पापा अम्मी अब्बा ने उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। फिर एक मर्तबा उसको नहला रहे थे तो आँखों में पानी जाता है, लेकिन उसकी आँखों में पानी नहीं जा रहा था, वो आँखें बंद नहीं कर रही थी। तो वापस डॉक्टरों के पास ले गए तो डॉक्टरों ने उसको अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि शायद हमेशा गूंगी रहेंगी। वो लड़की कौन थी? हेलन केलर थी। उसके बाद हमने देखा कि उसके वालिदैन उसको लेकर जाते हैं ग्राहम बेल के पास। ग्राहम बेल ने मशवरा दिया कि इसे एनी सेल्वान के पास लेकर जाइए, वो गूंगों को बोलना सिखाती है। उनके पास ले गए तो उसने उस लड़की को बोलना सिखाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। वो पानी उसके हाथ पर टपकाती थी और फिर हथेली पर लफ्ज़ लिखती थी, पानी। ये अमली मश्क मुतवातिर होती गई और वो क्या हो गई, सीखना उसने शुरू कर दिया। एक दिन में वो 30 अल्फाज सीख लेती थी और 6 महीने में उसने 625 अल्फाज सीख लिए थे। आगे हमने देखे कि हेलन केलर 10 बरस की होने तक बरेल हुर्फों पर उसने महारत हासिल कर ली थी और 24 बरस की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी। BA उन्होंने कर लिया था। आगे यहाँ पर बता रहे कि हेलन केलर की तरक्की और आलमी शहरियत में उनकी उस्तानी का बड़ा हाथ था, यानी उनकी जो टीचर थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अगर उनकी टीचर नहीं होती तो हेलन केलर के नाम से मशहूर नहीं होती। और साथ ही साथ उन्होंने अंग्रेज़ी, जर्मनी, लातिनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बान भी सीख ली और उन्होंने
बोलना भी शुरू कर दिया था। किसने? हेलन केलर ने। चलिए, ये तो थी पिछले वीडियो की कहानी। अब बढ़ते हैं हम आज की कहानी की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बरेल हरूफ के सहारे हेलन ने टाइपराइटर का इस्तेमाल भी सीखा। उसी के सहारे वो दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखती। अपनी तहरीरों में उन्होंने कुदरती मनाज़िर और अपने अतराफ़ के माहौल को बड़ी पुरअसर ज़बान में बयान किया है। हालांकि ये मनाज़िर उन्होंने देखे नहीं थे। उन्होंने बरेल में लिखी दुनिया की कई अहम किताबों का मुताला किया और ख़ुद अपनी सवाने हयात भी लिखी। वो अपनी तहरीरों की वजह से इतनी मशहूर हुई कि दुनिया के कई मुल्कों में उनकी तहरीरों को महफूज कर लिया गया। उन्हें पढ़कर यकीन ही नहीं होता कि ये किसी नाबीना मुसन्निफ़ा की लिखी हुई तहरीर है। समझ में आ रहा है आपके? बरेल हरूफ के सहारे हेलन क्या कर रही थी? टाइपराइटर का भी इस्तेमाल उन्होंने सीख लिया था। देखिए, वो तरक्की करते ही जा रही है, लगातार क्या कर रही है? तरक्की करती ही जा रही है। और इसी के सहारे उन्होंने, टाइपराइटर के सहारे उन्होंने दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखे। अपनी तहरीरों में उन्होंने कुदरती मनाजिर, अपने अतराफ़ के माहौल को पूरा असर ज़बान में बयान किया है। हालांकि ये मनाजिर उन्होंने देखे नहीं थे। अपने आसपास के मंज़र को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, जबकि उन्होंने ये मंज़र को देखा भी नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? इसके अलावा उन्होंने बरेल में लिखी हुई दुनिया की अहम किताबों का मुताला किया और खुद अपनी सवाने हयात भी उन्होंने लिखी। सवाने हयात मतलब हमारी ज़िंदगी की कहानी। वो अपनी तहरीरों की वजह से इतनी मशहूर हुई कि उनके ख़तों को महफूज कर लिया गया, संभाल के रखा गया और उन्हें पढ़कर ये यकीन नहीं होता कि ये किसी नाबीना मुसन्निफ़ा ने, यानी बिना आँखों वाली लड़की मुसन्निफ़ा ने ये तहरीर लिखी है। आगे देखिए, अपनी आप बीती में हेलन केलर ने एक जगह लिखा है, कभी कभी मैं अपनी सहेलियों का इम्तिहान लेती हूँ ये जानने के लिए कि वो क्या देखती है। हाल ही में मेरी एक सहेली जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने वहाँ क्या क्या देखा? अपने आप बीती वो बता रही है कि उनकी सहेली जंगल में गई थी और जब जंगल से वापस आई तो हेलन केलर ने उनसे पूछा कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्योंकि वो तो नाबीना थी ना। इन सब चीज़ों में उनको बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, बराबर ना। इसके बाद जो चीज़ रहती है उसको उस चीज़ की कदर नहीं होती है। मैंने उनसे पूछा, आपने वहाँ क्या क्या देखा? उनको जानना था। कुछ ख़ास नहीं, उनका जवाब था। उनकी सहेली ने क्या जवाब दिया? कुछ ख़ास नहीं। सुनकर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस तरह के जवाबों की आदी हो चुकी थी। मुझे यकीन है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रही है हेलन केलर कि मुझे ज़रा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ कि कुछ ख़ास नहीं देखी, क्योंकि इन तमाम जवाबों की वो आदी हो चुकी थी। बार बार उन्हें इस तरह के जवाब मिलते ही रहते थे, लेकिन उनको जानने की ख्वाहिश होती थी, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं थी। वो जानना चाहती थी कि आंखें वाले क्या देखते हैं। इसीलिए वो यहाँ पर कह रही है कि मुझे यकीन है जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं, है ना। हम भी जाते हैं तो अरे यार कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही देख कर आ गए हम लोग। इस तरह बातें होती है। समझ में आ रहा है आपके? तो वही कह रही है यहाँ पर वो कि आंखें वाले बहुत कम देखते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि वो टाइपराइटर का इस्तेमाल करने लग गई थी। दुनिया भर के लोगों को उसने खुद लिखा और पुरअसर अंदाज में मनाजिर को पेश किया और दुनिया की मशहूर किताबों को उन्होंने मुताला किया, अपनी सवाने हयात लिखी और उनकी तहरीरों को महफूज कर लिया गया और उनको पढ़ के यकीन नहीं होता कि किसी नाबीना मुसन्निफ़ा ने लिखी है। और अपनी तहरीर में वो लिखती है कि एक सहेली मेरी जंगल गई थी, उसके आने के बाद मैंने उससे पूछा
کہ جنگل میں کیا دیکھا، تو اس نے کہا کہ کچھ خاص نہیں. یہاں پر ہیلن کیلر کہتی ہے کہ جن لوگوں کو آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ ویری گڈ. چلیے بڑھتے ہیں آگے اگلے پیراگراف کی طرف. آگے کہہ رہی ہے وہ، کیا ممکن ہے کوئی جنگل میں گھنٹہ بھر گھومے پھرے اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے؟ وہ پوچھ رہی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں جائے، 1 گھنٹہ گھومے پھرے اور کچھ بھی نہ دیکھے، کچھ خاص نہ دیکھے؟ وہ آگے کہہ رہی ہے کہ سینکڑوں دلچسپ چیزیں ملتی ہے جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں. میں لمس سے پہچان لیتی ہوں کہ پیڑوں کی چھالیں کیسی ہوتی ہے. کیا کہہ رہی ہو کہ جنگل میں جانے کے بعد سینکڑوں چیزیں ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، لیکن آنکھیں والے اسے دیکھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہہ رہی ہے آگے کہ میں اپنے لمس سے ان کو چھو کر پہچان لیتی ہوں کہ یہ پیڑوں کی چھالیں ہے. چھال سمجھتا ہے نا آپ کو؟ یہاں پہ تصویر میں دکھ رہی ہے اس طرح کی چھالیں ہوتی ہے پیڑ کی. میں موسم بہار میں ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہوں. موسم بہار تو آپ کو پتہ ہے کہ موسم بہار میں نئے نئے پھول کھلتے ہیں، نئے نئے پتے آتے ہیں. تو وہی یہاں پر وہ کہہ رہی ہے ہیلن کیلر کہ میں موسم بہار میں ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہوں. مجھے پھول کی پنکھڑیوں کو چھونے اور ان کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے. پھول کو چھونے اور اس کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے. ہاں، کیا نہیں تھی ان کے پاس؟ آنکھیں نہیں تھی، لیکن وہ اپنے لمس کی مدد سے، اپنی اسی اعضاء کی مدد سے وہ پہچان لیتی تھی کہ یہ پیڑوں کی چھالیں ہے، نئی ٹہنیاں آئی ہے، نئی کلیاں کھلی ہے، یہ پھول ہے. مجھے قدرت کی صناعی کا احساس ہوتا ہے. اس عالم میں جب کبھی میں کسی پیڑ کی ٹہنی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو چڑیا کی میٹھی آواز میرے کانوں میں گونجتی ہے. ان کے کان تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ چڑیا کیا کر رہی ہے، میٹھی آواز میں بول رہی ہے، ان کے کانوں میں بجتی ہے. اس طرح وہ محسوس کرتی تھی. کون؟ ہیلن کیلر. اپنی انگلیوں کے بیچ جھرنے کے پانی کو بہتے اور اسے محسوس کرتے مجھے بے انتہا مسرت ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان سے جھرنے بہہ رہے ہیں. انتہائی مسرت، خوشی ہوتی ہے. بدلتے ہوئے موسم کا سماں میری زندگی میں نئے رنگ اور خوشیاں بھر جاتا ہے. دیکھیے ان کے پاس بعض حصے اعضاء کم تھے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں. وہ دیکھ نہیں سکتی تھی اور سن بھی نہیں سکتی تھی، یہاں تک کہ بول بھی نہیں سکتی تھی. کسی طرح انہوں نے بولنا سیکھا، لیکن ان کی آنکھیں ابھی بھی نہیں تھی اور کان بھی ابھی ان کے پاس نہیں تھے. وہ سن نہیں پاتی تھی، نابینا تھی، کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا. لیکن پھر بھی اتنے اچھے انداز میں وہ موسم کو بیان کر رہی ہے، مناظر کو پیش کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سینکڑوں دلچسپ چیزیں ہوتی ہے جنگل میں اپنے لمس سے ہی پہچان لیتی ہوں، مجھے آنکھوں کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. وہ بول رہی ہے کہ میں پیڑوں کی چھال کو پہچان لیتی ہوں. موسم بہار میں نئی ٹہنیوں پر نئی کلیاں کھلتی ہے، وہ بھی میں جان جاتی ہوں. پھولوں کو ہاتھ لگانے سے، انہیں محسوس کرنے سے مجھے ان کی بناوٹ بہت اچھی لگتی ہے، مجھے خوشی ملتی ہے. کسی ٹہنی پر میں ہاتھ رکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ چڑیا گا رہی ہے، میٹھی میٹھی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جھرنا بہہ رہا ہے. بہت ان کو مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. وہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ بدلتے ہوئے موسم کا سماں میری زندگی میں نئے رنگ اور خوشیاں بھر جاتا ہے. ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کے پاس آنکھیں اور کان نہیں تھے. چلیے بڑھتے آگے اور جانتے ہیں آگے کی کہانی. دیکھیے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی میرا دل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے. اگر مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا.
ظاہر سی بات ہے وہ بھی انسان ہے، ان کا بھی دل مچل اٹھا تھا، وہ بھی چاہتی تھی کہ میں بھی ان چیزوں کو دیکھوں، برابر نا؟ وہ صرف ہاتھوں سے چھوتی تھی تو ان کو اتنی خوشی ملتی تھی۔ اب یقین جانے کہ اگر ان کی آنکھیں آ جاتی ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو دیکھ پاتی تو وہ کتنا خوش ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک کہاوت محاورہ بھی ایڈ کیا گیا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو آنکھیں ہیں وہ سچ مچ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے الگ الگ خوبصورت رنگ ان کے احساس کو نہیں چھوتے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس چیز کی آس لگائے رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات یہاں پر کہہ رہی ہے ہیلن کیلر کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ سچ مچ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، ان کو ان پر کوئی چیز اثر نہیں ڈالتی ہے، دنیا کے خوبصورت رنگ ان پر اثر نہیں ڈالتے ہیں، ان کے احساس کو نہیں چھوتے، وہ اپنی صلاحیتوں کی قدر ہی نہیں کرتے کہ انسان میں کس طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ وہ ہمیشہ اس چیز کے آس لگائے رہتے ہیں کہ جو میرے پاس نہیں ہے وہ آ جائے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوں کہ انسان بہت لالچی ہے، جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس چیز کی اسے قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب اس کے پاس سے وہ چیز چلی جاتی ہے تب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آنکھیں ہیں، مان لو اگر ہمارے پاس آنکھیں نہ رہے، ہماری آنکھیں چلی جائے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دور 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 تک ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت دوسری آنکھ نہیں بنا سکتی۔ بڑے بڑے کیمرے بنا لیں گے، بڑے بڑی چیزیں بنا لیں گے، لیکن دنیا کی کوئی چیز نے آج تک اس طرح کی آنکھ نہیں بنائی ہے جو قدرت نے، اللہ نے ہمیں دی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ صرف آنکھوں کی نہیں، بہت ساری صلاحیتیں ہمارے اندر ہے، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم اس آس میں لگے رہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہمیں مل جائے، بس اسی کے آس میں ہم بھٹکتے رہتے ہیں۔ جو چیز ہمارے پاس ہے اس کی قدر نہیں کرتے اور اپنی صلاحیتوں کو محسوس نہیں کرتے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم اچھی طرح سے ہمارے سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ نے کان دیا ہے، ناک دی ہے، پوری باڈی ہمیں دیا ہے، جسم دیا ہے، ہمارا جسم ورکنگ کنڈیشن میں ہے، ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہاتھ ہے پیر ہے نا، اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں، ہم کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں صحیح سلامت بنایا ہے، ہمارے جسم کو صحیح سلامت دیا ہے، اور جن لوگوں کو یہ چیز نہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان لوگوں سے جا کر پوچھئے ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے۔ آگے کہہ رہی کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اس نعمت کے ذریعے دنیا کی خوشیوں کو قوس قزح کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہے وہ کہ لوگ آنکھوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، ذرا سی تو آنکھیں ہیں، ہے نا، یہ کون سی بہت بڑی بات ہو گئی؟ نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ آگے کہہ رہی ہے ہیلن کیلر کہ جب اس نعمت کے ذریعے زندگی کی خوشیوں کو قوس قزح کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے، ریمبو کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے نا، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہوتی ہیں ان کے پاس صرف ایک ہی کلر ہوتا ہے، کون سا؟ بلیک۔ آپ آنکھیں بند کرو، آپ کو کون سا کلر دکھائی دیں گا؟ کالا۔ لیکن جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کو ہر طرح کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، برابر نا؟ تو وہی یہاں پر کہہ رہی ہے کہ آنکھوں کی مدد سے ہم ہماری زندگی کی خوشیوں کو قوس قزح کی طرح بنا سکتے ہیں، رنگین بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھے اس پیراگراف میں کہ ہمیں ہمارے صلاحیتوں پر فخر کرنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اپنے صلاحیتوں کی قدر کرنا چاہیے، جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے،
اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ جو ہمارے نصیب میں ہے، جو ہماری قسمت میں ہے، وہ ہمیں ڈھونڈتا ہوا خود ہمیں مل جائے گا۔ شرط ہے کہ صرف ہم محنت کریں، کوشش کریں۔ چلیے بڑھتے آگے۔ ہیلن کیلر کو انسانی فلاح و بہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اندھوں اور بہروں کی خدمت کو انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دنیا کے 25 ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کی راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں سے معذوروں کو ڈراس بنتی اور ان کی مایوسی امید میں بدل جاتی۔ خدمت خلق کے اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ہیلن کیلر کو ان کی خدمت کا اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا۔ انہیں عمل کا نوبل انعام سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس انعام کو لینے کے لیے جب وہ گئی تو ان سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ہیلن نے اپنی استانی کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیا۔ استاد اور شاگرد کی یہ جوڑی ساری دنیا میں بے مثال ہے، اور جہاں ہیلن کا نام لیا جاتا ہے وہاں اینی سلیوان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہیلن کیلر نے اپنی پڑھائی کے بعد بقیہ پوری زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی، لوگوں کی خدمت میں لگا دی۔ انہوں نے اندھوں اور بہروں کی خدمت کو اپنا نصب العین، اپنا مقصد بنا لیا۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے الگ الگ ملکوں کا دورہ کیا، 25 سے زیادہ ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا۔ وہ ایسی تقریر کرتے تھے کہ جو معذور رہتے تھے بیچارے، جو نا امید رہتے تھے، ان میں امید جاگ جاتی تھی۔ خدمت خلق کے اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ہیلن کیلر کو ان خدمات کا اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا، انہیں ایوارڈ بھی ملے۔ اندھوں اور بہروں کی خدمت وہ لگاتار کرتے ہی جا رہی تھی اور انہیں امن کے نوبل انعام سے بھی نوازا گیا، سرفراز کیا گیا۔ ہاں، یہ نوبل پرائز جو ہے یہ دنیا کا، ہماری جتنی بھی بڑی دنیا ہے اس میں یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ یہ اعزاز بھی انہیں دیا گیا، اور جب وہ اعزاز لینے کے لیے گئی، جب انعام لینے کے لیے گئی تو ان سے سوال پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ متاثر کرنے والے شخصیت کون ہیں آپ کی پوری زندگی میں؟ تو انہوں نے کس کا نام لیا؟ اپنی استانی اینی سلیوان کا، کہ وہ ان سے ہی پوری زندگی میں متاثر ہوئے۔ اس جیسا شخص انہیں اور کہیں نہیں ملا۔ تو یہ ہوتا ہے استاد۔ استاد اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو بڑے پیار سے، بڑے اطمینان سے انہیں تعلیم دیتے ہیں، سنوارتے ہیں اور آگے کے لیے انہیں تیار کرتے ہیں۔ استاد کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ استاد کو ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ ٹیچر ہے یار، یہ تو ایسے ہی کرتے، نہیں۔ استاد استاد ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ وہ آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائے، آپ کی زندگی سنور جائے، آپ اچھے شہری بن جائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، کچھ کما سکے، اپنے والدین کی خدمت کر سکے۔ ایک معلم اپنے طلبہ سے یہی چاہتا ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آپ سے پیسہ نہیں مانگتا ہے، کچھ نہیں مانگتا ہے، اسے یہی چاہیے کہ آپ کی زندگی سنور جائے۔ استاد اور شاگرد کی یہ جوڑی دنیا کی بے مثال جوڑی تھی۔ دیکھیں یہاں پر جہاں ہیلن کا نام لیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اینی سلیوان کو بھی یاد کیا ہی جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اینی سلیوان کے بغیر ہیلن کیلر ادھوری ہے۔ سمجھ رہے آپ لوگ؟ چلیے بڑھتے آگے۔ ہیلن کیلر اور اینی کی دوستی اتنی مشہور ہے کہ ان کی زندگی پر بہت سی فلمیں بنی گئی۔ بہت سی فلمیں بھی ان کی زندگی پر بنی ہیں۔ آج ہیلن کیلر کے نام پر سینکڑوں فلاحی ادارے ساری دنیا میں معذوروں کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہیلن کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں ان کے نام کے شاہراہ بنے گئے، سڑکیں بنائے گئے، چوراہوں کو نام دیے گئے۔ شمالی امریکہ میں ہیلن کے وطن ٹسکمبیا میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے، ان کا پتلا بھی وہاں پر بنایا گیا ہے۔ گونگے پن کی حالت میں ہتھیلی پر ٹپکنے والے پانی کے قطرے کے احساس سے پہلا لفظ پانی سیکھنے کے بعد
مسلسل محنت و مشقت سے اپنے گونگے پن پر فتح پانے والی ہیلن کیلر کا انتقال 1 جون 1968 کو ہوا۔ اس وقت وہ 88 برس کی تھی۔ آخر عمر تک وہ آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری رہی۔ اپنی معذوری کے باوجود انہوں نے اندھوں بہروں کی فلاح کے لیے ایسے کام کیے جو تمام ہوش حواس کے مالک افراد سے بھی ممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ آپ بات؟ ہیلن کیلر اور اینی سلیوان کی دوستی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام پر فلمیں بنائی گئی اور ان کے نام سے بہت سارے ادارے قائم کیے گئے، سڑکوں کے نام رکھے گئے، ان کے نام سے چوراہوں کے چوکوں کے نام رکھے گئے، ان کا پتلا مجسمہ نصب کیا گیا ہے ان کے شہر میں۔ اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا الفاظ انہوں نے پانی سیکھا اور اس کے بعد وہ لگاتار آگے بڑھتی گئی، کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور انہوں نے گونگے پن پر فتح پائی۔ وہ گونگی تھی، بول نہیں پاتی تھی، لیکن اس نے بولنا سیکھا، اور ان کا انتقال ہوا 1968 کو۔ کتنے برس کی تھی وہ؟ 88 برس کی، اور آخر عمر تک وہ اندھی اور بہری رہی۔ آخر سانس تک انہیں نہ سنائی دیتا تھا اور نہ ہی دکھائی دیتا تھا، اور انہوں نے معذوروں کے لیے ایسے کام کیے کہ جو اچھے آنکھوں والے کانوں والے افراد نہیں کر سکتے۔ اس طرح انہوں نے کام کیے۔ کس نے؟ ہیلن کیلر نے۔ سمجھ میں آیا بچوں آپ کے؟ تو یہ تھی ہیلن کیلر کی کہانی جو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ہیلن کیلر کی کہانی سمجھ میں آئی ہوں گی اور آپ نے اس سے کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ تو ہیلن کیلر کی طرح آپ بھی کبھی مت رکیے، کبھی پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، لگاتار بڑھتے رہیے۔ کامیابی ایک دن آپ کے قدم ضرور چومیں گے، اور کامیابی آپ سے صرف ایک قدم دور ہے، صرف آپ کو اس کی طرف بڑھنا ہے، اس کی طرف جانا ہے نا۔ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا جانتا ہے۔ تو اپنی مدد کیجیے۔ اپنی مدد کیسے کریں گے؟ محنت سے، مشقت سے۔ کوئی چیز ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں محنت تو کرنی ہی پڑے گی نا، بنا محنت کے تو کوئی بھی چیز ہمارے پاس نہیں آتی ہے نا۔ ابھی سے آپ محنت کیجیے، کوشش کیجیے کہ انشاءاللہ میں ضرور کامیاب ہوں گا اور اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ اپنا ایم بنائیے، اپنا مقصد بنائیے، جب کہیں جا کر آپ اس مقصد تک پہنچ پائیں گے۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے ایسے ہی ویڈیو اور پانے کے لیے۔ تو بچوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، گھر سے باہر مت نکلیے، اور خاص بات اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔